नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि चौधरी निसार अली खान, इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक क्या तहलका खेज खबर आई है। इस मामले पर क्या हंगामी ऐलान किया गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक अहम तरीन और बड़ी खबर क्या है और पेशावर में इमरान खान साहब और ताकतवर जनरल्स की मुलाकातों के मुतल्लिक क्या अहम इत्तला आई है। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और एक अहम खबर से आगाह करते हैं। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है और इस खबर का ताल्लुक दो ताकतवर जनरल से भी है और इसी खबर का ताल्लुक बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी है। और अब जीएचक्यू के अंदर एक बहुत बड़ी हैपनिंग हुई है, एक बहुत बड़ी हलचल जीएचक्यू के अंदर हुई है और इस हैपनिंग के बाद, इस हलचल के बाद ताकतवर जनरल्स की जानिब से अब दो हंगामी फैसले कर लिए गए हैं। इन फैसलों का ताल्लुक बराह रास्त इमरान खान साहब से है और इन्हीं फैसलों का ताल्लुक नए इलेक्शन से भी है और ये फैसले शहबाज शरीफ की इंपोर्टेड हुकूमत से भी जुड़े हैं। अब ये इतनी हैरानकुन खबर है कि इस खबर के मुतल्लिक इब्तदाई तासुर ये बना कि हो सकता है कि ये खबर दुरुस्त ना हो, लेकिन अब इस खबर की मुकम्मल तौर पर तस्दीक की गई है कि ये खबर 100% दुरुस्त है। अब इसी पूरी सिचुएशन में आपको एक इंतहाई हैरानकुन वीडियो के मुतल्लिक बताते हैं। ये एक नाकाबिले यकीन वीडियो साबित हुई है और इस वीडियो के साथ एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आपके कानों से धुआं निकल जाएगा। आप जरा दिल थाम कर इस खबर को सुनिएगा क्योंकि इसी वीडियो के मुतल्लिक अब टीवी चैनल्स पर हेडलाइंस बन रही हैं और बड़ी खतरनाक किस्म की शहसुर्खियां इस वीडियो और इस खबर के मुतल्लिक अब लगाई जा रही हैं। इसी वीडियो और इसी खबर ने अब सोशल मीडिया पर भी आग भड़का दी है और प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में भी गर्मा गर्म बहस इसी वीडियो और इसी खबर पर की जा रही है। और ये वीडियो शहबाज शरीफ की है जिन्हें पूरी कौम अब इंपोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म कहती है और ये एक इतनी नाकाबिले यकीन वीडियो है और इसमें इतने हैरानकुन मनाजिर हैं कि पहले यह समझा गया कि ये एक पुरानी वीडियो होगी, शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले की वीडियो होगी या इस वीडियो को एडिट किया होगा या इसको जाली तरीके से बनाया गया होगा। लेकिन अब तस्दीक की गई है कि ये वीडियो शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद की है। ये वीडियो आज की यानी आज की तारीख की, जिस तारीख में मैं अपनी ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये आज की तारीख की ताज़ा तरीन वीडियो है और इस वीडियो में किसी किस्म की एडिटिंग नहीं की गई और खुद नून लीग ने भी अब तस्दीक कर दी है कि ये एक असल वीडियो है। अब इस वीडियो में शहबाज शरीफ को देखा जा सकता है, इसी वीडियो में एक जज को भी देखा जा सकता है और इस वीडियो में एक इंतहाई हैरानकुन मंजर उस वक्त आता है कि जब पता ये चलता है कि शहबाज शरीफ अदालत में पेश होने के लिए पहुंचते हैं तो उनके साथ जो सिक्योरिटी एहलकार मौजूद होते हैं वो जज एजाज एहसन आवान को हिरासा करने के लिए उनकी गाड़ी रोक लेते हैं, यानी जज की गाड़ी जबरदस्ती रोक ली जाती है। लेकिन इसके बाद इसी वीडियो में एक और ड्रामाई मोड़ आ जाता है और यहां भी एक नाकाबिले यकीन मंजर है और इस मंजर में देखा यह जा सकता है कि शहबाज शरीफ के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो जज के गार्ड्स को जदोकोब करते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं। लेकिन यहां इस मामले में एक और ड्रामाई मोड़ आ जाता है और वो इस तरह कि जज एजाज एहसन आवान शहबाज शरीफ को मुखातिब करते हैं और ये कहते हैं कि मैं गाड़ी में बैठा था तो आपके जो सिक्योरिटी एहलकार थे वो मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स के गले पड़ गए, मेरी गाड़ी को भी रोका गया और उसके बाद आपके सिक्योरिटी एहलकारों ने वकला को, मुल्जिमान को
اور گواہوں کو عدالت کے اندر نہیں آنے دیا۔ لیکن یہاں ایک اور انتہائی گھناؤنا واقعہ ہو گیا، یعنی عدالت کے اندر ہی ایک انتہائی گھناؤنا واقعہ ہو گیا، اور یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس کے متعلق خود جج نے کہا کہ میں نے کسی عدالت کے اندر اس طرح کا واقعہ کبھی بھی ہوتے نہیں دیکھا، اور یہ ہمارے لیے انتہائی شرم کا مقام ہے۔ اور وہ واقعہ یہ ہوا کہ جج نے خود کو روکے جانے پر ڈی ایس پی اور ایس ایچ او کو طلب کیا، لیکن عدالتی اہلکار کے بار بار بلائے جانے کے باوجود یہ دونوں افسران عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ لیکن یہاں اسی معاملے میں ایک ٹوسٹ آ گیا، اور وہ اس طرح کہ جب جج کے کہنے پر بھی ڈی ایس پی اور ایس ایچ او شہباز شریف کے ڈر کی وجہ سے پیش نہیں ہوئے، تو جج نے کہا کہ اب پولیس والوں کو بھی اتنا مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ عدالت کا حکم نہیں مان رہے، اور ان کا کہنا تھا کہ اگر عدالتوں کا یہ حال کر دیا گیا ہے تو پھر پاکستان کا اللہ حافظ ہے۔ لیکن اس کے بعد اسی جج نے شہباز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ بتائیں کہ میں اس گھمبیر صورتحال میں کیس کی کارروائی کس طریقے سے آگے بڑھا سکتا ہوں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ شہباز کا حکومتی مافیا کس طرح سے اب ججوں کو دھمکا رہا ہے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ جی ایچ کیو میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور طاقتور جنرلز نے کیا ہنگامی فیصلے کیے ہیں، اور یہ جو خبر ہے یہ ایک اعلیٰ ترین فوجی اجلاس کے متعلق ہے، ایک انتہائی اہم خبر ہے۔ اس خبر کے جو 3 تہلکہ خیز نکات ہیں وہ آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اب اس اعلیٰ ترین فوجی اجلاس کے وقت شہباز حکومت نے براہ راست فوج پر اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر 3 انتہائی سنگین الزامات عائد کر دیے، 3 دھمکیاں دے دیں، جس سے پورا کھیل تبدیل ہو کر رہ گیا۔ ان میں سے پہلے سنگین الزام میں یہ کہا گیا کہ اقتصادی صورتحال کو سنبھالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کو 2 گنا قسطوں کے اوپر لون دے دے، یعنی قرضہ دے دے، اور اگر آئی ایم ایف نے پاکستان کا ساتھ نہ دیا تو وہ حلقے ان حالات کے ذمہ دار ہوں گے جو کہ اس وقت اصل میں پس پردہ کھیل کھیل رہے ہیں، وہ اس کا نتیجہ بھگتیں گے۔ یعنی شہباز حکومت نے فوج پر الزام لگایا کہ وہ موجودہ بدترین بحران کے ذمہ دار ہیں، لیکن اس کے بعد ایک اور گھناؤنا الزام لگا دیا گیا، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شہباز حکومت کی جانب سے براہ راست جنرل باجوہ پر اور فوج پر اس قسم کا الزام لگایا جا سکتا ہے، اور یہ اتنا گھناؤنا الزام ہے کہ اس پر اب جیو نیوز اور تمام چینلز پر ہیڈ لائنز بھی چلی ہیں۔ اب اس الزام میں شہباز حکومت نے کہا کہ ہمیں چاروں طرف سے بریکٹ کیا جا رہا ہے، یعنی فوج ہمارے گرد گھیرا تنگ کر رہی ہے، ہم تو تحریک عدم اعتماد کے بعد حکومت میں آنے کے حق میں نہیں تھے، یعنی ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ نون لیگ حکومت بنائے، اب جب ہم نے حکومت بنا لی ہے تو پچھلے چند دن میں سپریم کورٹ سے اور اداروں سے جو فیصلے آئے ہیں اس کی وجہ سے ایک خفیہ کھیل ہمارے خلاف شروع ہو گیا ہے۔ لیکن یہاں شہباز حکومت نے ایک اور سنگین ترین الزام فوج پر عائد کر دیا، اور اس الزام میں شہباز حکومت نے کہا کہ جو ماحول عمران خان نے پیدا کر دیا ہے اس میں ہم الیکشن کی طرف نہیں جا سکتے، اور پنجاب حکومت کو ڈسٹرب کر کے عمران خان کو اسلام آباد لانگ مارچ کے لیے نکالا جائے گا، تو کیا ہم اس کا انتظار کریں؟ ہم عمران خان کو ہر گلی اور ہر محلے میں روکیں گے اور ایک ہفتے میں فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے کب حکومت چھوڑنی ہے۔ جی ہاں، یہ نکات اب رانا ثناء اللہ نے جیو نیوز پر لائیو پروگرام میں بیان کیے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ جی ایچ کیو سے کیا بہت بڑی خبر آئی ہے، اور 2 طاقتور جنرلز نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ مل کر کس نوعیت کے ہنگامی فیصلے کیے ہیں۔ اب اسی پوری صورتحال میں
4 ثبوت آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک انتہائی اہم خبر کے حوالے سے ہم نے آپ کو ان سائیڈ نیوز چینل پر یعنی اپنے اسی یوٹیوب چینل پر گزشتہ رات 9 بجے بتایا تھا کہ پولیس نے بنی گالہ کا گھیراؤ کر لیا ہے۔ یہ خبر بطور صحافی مجھے اعلیٰ ترین پولیس ذرائع سے ملی تھی، لیکن اس وقت نون لیگ کے کچھ لوگوں نے کامنٹس کیے کہ یہ ویڈیو درست نہیں ہے، یہ خبر درست نہیں ہو سکتی۔ لیکن اب ذرا آپ ہماری اسکرین پر اس خبر کے متعلق ثبوت دیکھیں۔ جب میں نے بنی گالہ کے گھیراؤ کے متعلق یہ ویڈیو بنائی تو اس کے 5 گھنٹے بعد درجنوں صحافیوں نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ بنی گالہ کا گھیراؤ کر لیا گیا ہے۔ ان ٹویٹس کے اسکرین شاٹس اس وقت آپ ہماری اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ ان صحافیوں کے بعد جو آپ کے معروف اور دبنگ سینئر صحافی ہیں عمران ریاض نے بھی ٹویٹ کیا کہ بنی گالہ کا گھیراؤ کر لیا گیا ہے، اور پھر 5 گھنٹے بعد یہ خبر ٹی وی چینلز پر بھی آ گئی۔ یہاں تک کہ شہباز گل نے بھی ٹویٹ کر کے تصدیق کر دی کہ بنی گالہ کا پولیس نے گھیراؤ کیا۔ لیکن میرے جو پروڈیوسر ہیں اس پروگرام کے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ نون لیگ کے کچھ نوسرباز جعلی اکاؤنٹس بنا کر ہماری خبر پر یہ کامنٹس کرتے رہے کہ یہ خبر درست نہیں، اور اب میرے پروڈیوسر نے ان جعلی اکاؤنٹس کو بلاک کرنا شروع کر دیا ہے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ جی ایچ کیو میں کیا ہنگامی فیصلے کیے گئے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ان 2 بڑے فیصلوں کا تعلق ایک اعلیٰ ترین سطح کے فوجی اجلاس سے ہے۔ اس اجلاس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ شریک ہوتے ہیں۔ اسی اجلاس میں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم بھی شریک ہوتے ہیں۔ اس اجلاس میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان بھی شریک ہوتے ہیں، اور اسی اجلاس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی شریک ہوتے ہیں۔ اب اس پوری صورتحال میں شہباز شریف نے ایک نیا اور ہنگامی قسم کا پیغام جی ایچ کیو بھجوایا تھا، اور اس پیغام میں ایک انڈائریکٹ دھمکی بھی تھی۔ اس نئے پیغام میں شہباز شریف نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ ہمارا آخری پیغام ہے۔ اگر اعلیٰ ترین سطح کا فوجی اجلاس نہ بلایا گیا، یعنی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس نہ بلایا گیا، اور اس کمیٹی کے اجلاس میں سخت ترین معاشی فیصلے نہ کیے گئے، یعنی اگر فوج نے ان فیصلوں کا بوجھ نہ اٹھایا تو ہم حکومت چھوڑ دیں گے اور بجٹ بھی پیش نہیں کریں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ فوج پر چونکہ عمران خان صاحب کے مقبول بیانیے کا بھی بوجھ ہے، مقبول بیانیے کا دباؤ بھی ہے، اس کے بعد جو پچھلے 1.5 ماہ کے اندر بدترین معاشی بحران آیا اور کرپٹ ٹولے کو مسلط کرنے کی وجہ سے لوگ بھی فوج سے گلے شکوے کر رہے تھے، اس لیے اب فوج کی جانب سے شہباز شریف کی مدد سے صاف انکار کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم نوعیت کی خبر ہے کہ شہباز شریف کی کسی بھی قسم کی مدد سے اب جی ایچ کیو نے انکار کر دیا ہے، اور خود نون لیگ کے رہنماؤں نے اب اس خبر کی تصدیق کر دی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دا نیوز میں، جنگ میں اور دیگر اخبارات میں ہماری اس خبر کی تصدیق بھی کی گئی ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں چودھری نثار علی خان کے ایشو پر۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب پنجاب میں اچانک ایک نئی اور تہلکہ خیز قسم کی پیش رفت ہوئی ہے، اور یہ پیش رفت پی ٹی آئی کے 25 ارکان کے ڈی سیٹ ہونے کے بعد ہوئی۔ اب اس معاملے پر ایک نئی اور دھماکہ خیز خبر آئی، اور وہ خبر یہ تھی کہ پنجاب اسمبلی کے ڈی سیٹ ہونے والے ان 25 ارکان کی نشستوں پر جو اب خالی نشستیں ہیں، ان پر 60 دن کے اندر ضمنی الیکشن ہوگا، جبکہ ڈی سیٹ ہونے والے یہ جو ارکان ہیں یہ 30 دن کے اندر سپریم کورٹ میں اپیل بھی دائر کر سکتے ہیں۔ لیکن اسی صورتحال میں نئے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے متعلق ایک نئی اور بہت بڑی خبر آ گئی۔ یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے 25 ارکان مائنس ہونے کے بعد، پی ٹی آئی کے 25 ارکان ڈی سیٹ ہونے کے بعد اب حمزہ شہباز کے پاس صرف 172 ارکان کی حمایت باقی رہ گئی ہے۔ دوسری جانب نون لیگ کے
کچھ ناراض ارکان بھی موجود ہیں اور تحریک انصاف کے پاس بھی پنجاب اسمبلی میں اس وقت سادہ اکثریت نہیں ہے۔ اب اگر حمزہ شہباز کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جاتا ہے تو وہ کسی بھی صورت 186 ارکان کی حمایت حاصل نہیں کر سکتے، یعنی اپنی وزارت اعلیٰ برقرار رکھنے کے لیے اعتماد کا ووٹ لینے کی جو ان کو ضرورت پیش آئے گی تو وہ 186 کا فگر کسی صورت حاصل نہیں کر سکتے۔ اور اسی پوری سچویشن میں چودھری نثار علی خان کا جو ووٹ ہے یہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے، کیونکہ ان کی پنجاب اسمبلی میں ایک نشست ہے اور انہوں نے اس نشست پر حلف بھی اٹھا لیا تھا۔ اب یہ جو پوری سچویشن ہے، اسی سچویشن میں چودھری نثار علی خان کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چودھری نثار علی خان کے حوالے سے اب ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے۔ یہ دعویٰ عین اس وقت کیا گیا جب چودھری نثار علی خان کی ایک سرگرمی سامنے آئی اور بہت عرصے کے بعد وہ سیاسی فرنٹ پر ایکٹیو نظر آئے، اور انہوں نے چکری میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی گیدرنگ بھی کی اور وہاں کچھ فیصلے بھی کیے گئے۔ اب ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا، اگین میں دعوے کا لفظ دہرا رہا ہوں، اور یہ دعویٰ ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب چودھری نثار علی خان نے یہ کہہ دیا کہ میں اگلا الیکشن کسی بھی صورت نون لیگ کے پلیٹ فارم سے نہیں لڑوں گا۔ یہ بات انہوں نے کیمروں کے سامنے کہہ دی۔ اس کے بعد چودھری نثار علی خان نے عمران خان صاحب کو دیگر لیڈر سے بہتر بھی قرار دیا۔ یہ بھی کہا کہ خان صاحب میرے کالج کے دوست ہیں، اور خان صاحب نے بھی کہا کہ چودھری نثار علی خان سے ان کی کالج کے زمانے سے دوستی ہے، اور اس سے پہلے عمران خان صاحب نے چودھری نثار علی خان کو پی ٹی آئی میں شمولیت کی دعوت بھی دی تھی۔ لیکن اب اسی معاملے پر ایک نئی اور بڑی پیش رفت ہوئی ہے، کیونکہ خان صاحب نے اپنی زبان سے صحافیوں کے سامنے یہ انکشاف کیا کہ ان کی چودھری نثار علی خان سے ایک ملاقات ہوئی۔ یہ ایک تازہ ترین ملاقات تھی اور انتہائی اہمیت کی حامل ملاقات تھی۔ اب اسی سچویشن میں تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے، اگین تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر پنجاب میں چودھری نثار علی خان کا ووٹ فیصلہ کن پوزیشن میں آ گیا، یعنی اگر چودھری نثار علی خان کے ووٹ سے یہ فیصلہ ہونا ہوا کہ کیا حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنیں گے یا چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنیں گے، تو یہ ووٹ پھر تحریک انصاف کے حق میں جائے گا۔ یہ تحریک انصاف کا دعویٰ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف نے ایک اور بہت بڑا دعویٰ بھی کیا ہے۔ یہ دعویٰ ایک ملاقات کے متعلق بھی ہے جس کا تعلق چودھری نثار علی خان سے ہے، اور چودھری نثار علی خان چونکہ ان کا اپنا بیک گراؤنڈ ایک فوجی گھرانے سے بھی ہے، بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان کے جو بڑے بھائی تھے وہ ایک جنرل تھے، اسی طرح وہ سیکرٹری دفاع بھی رہے۔ تو یہ اطلاعات بھی آتے رہیں کہ چودھری نثار علی خان کی طاقتور حلقوں سے بھی ریسنٹلی کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اب اسی پوری سچویشن میں تحریک انصاف نے دعویٰ کیا ہے کہ خان صاحب سے چودھری نثار علی خان کی جو تازہ ترین ملاقات ہوئی، اس کے بعد وہ اگلے الیکشن سے ذرا پہلے تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔